नाज़रीन, जैसा कि मैंने कहा कि जो दुनिया में वाकयात जन्म ले रहे हैं, जो राइज ऑफ द एशिया हो रहा है, ये सारी चीजें बदल कर रख देगा। और मिडिल ईस्ट के ममालिक के पास भी टाइम बहुत थोड़ा है कि अब वो साइलेंस से उठकर कोई अमली इकदाम जब उठाएं, तो वो चीजें अब और मजीद सामने आ रही हैं। यूएई से बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। यूएई अब तक का सबसे मजबूत तरीन स्टांस के साथ इसराइल के सामने आकर खड़ा हो गया है फिलिस्तीन के लिए। यूएई एक ऐसा मुल्क है जिसके अच्छे ताल्लुकात हैं इसराइल के साथ, और इसराइल की काफी ज्यादा वहां पर प्रेजेंस है, उनकी एम्बेसी आगे पीछे और उनकी ट्रेड बिजनेस बहुत अच्छे ताल्लुकात है। लेकिन वक्त के साथ साथ हमने ऊंच नीच भी देखी, फिर उनका एम्बेसी का स्टाफ जब निकल गया। लेकिन अब तो यूएई ने बहुत ही सख्त तरीन स्टांस जब वो इसराइल के खिलाफ ले लिया है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और इसके साथ ये खबर आ रही है कि मिस्र जो है वो तेजी के साथ जो सिनाई का इलाका है, सिनाई के इलाके में अपने ट्रूप्स बढ़ा रहा है, और ना सिर्फ ट्रूप्स वहां पर डिप्लॉय कर रहा है बल्कि टनल्स बना रहा है, टनल्स जिनका बरहरास ताल्लुक ही जंग से है, तो टनल्स वहां पर बना रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर जब वो वहां पर बना रहा है, अपने टैंक्स जब वो वहां पर डिप्लॉय कर रहा है, तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। और इसे भी एक और साथ बड़ी डेवलपमेंट है कि मिस्र और इसराइल के दरमियान जो गैस डील हुई थी, जो बहुत ज्यादा जिस पर क्रिटिसिज्म हो रहा था, वो गैस डील फेल हो गई है। वो गैस डील जब वो रुक गई है, वो फारिग हो गई है। और ये इस बात का सबूत है कि अगर मिडिल ईस्ट के अंदर फलस्तीन का इशू मौजूद है, तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स किए तो जा सकते हैं, आगे चलाए नहीं जा सकते हैं। आप तय तो कर सकते हैं, आप अनाउंस तो कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इसी तरह सीरिया की जो नॉर्मलाइजेशन है, अहमद अल शरा अनाउंस तो कर सकते हैं, लेकिन उसको आगे चला नहीं सकेंगे। अगर यूएई जैसी लीडरशिप, अगर यूएई जैसा मुल्क वो अब इस नॉर्मलाइजेशन को मजीद आगे नहीं चला पा रहा, तो लेबनान सोचे या शाम सोचे तो वो आगे बढ़ा लेंगे। ये की सूरत जब वो पॉसिबल नहीं है, ये आपके सामने रखेंगे। इसी दरमियान जब वो गजा की तरफ जब मजीद इजरायली मिलिट्री व्हीकल्स जब वो आगे बढ़ रही हैं, तो वहां पर सूरत हाल क्या है, और इससे हटकर और बड़ी खबरें हैं। वेस्ट के कुछ बड़े बिजनेस ग्रुप्स हैं जो इजराइल के साथ बायकॉट्स कर रहे हैं, और उनका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है, बहुत ज्यादा प्रेशर यूरोपियन गवर्नमेंट्स के ऊपर आ रहा है। अच्छा, अब एक एक करके हेडलाइंस आपके सामने रखते हैं। इसी दरमियान एक बड़ा इवेंट जो है वो लेबनान के अंदर हो गया है, बहुत ही बड़ा इवेंट है, और इजराइल ने ड्रोन अटैक किया है जो यूनाइटेड नेशन की फोर्सेस हैं उनके ऊपर। और यूनाइटेड नेशन की फोर्सेस में इटली की फौजें हैं, बाकी यूरोपियंस की हैं, फ्रांस की फौजें वहां पर मौजूद हैं, इवन चाइना की फौजें भी उसके अंदर हैं। तो यूनाइटेड नेशन की फोर्सेस के ऊपर इजराइल ने जब अटैक किया, क्योंकि इजराइल ये चाहता है कि यूनाइटेड नेशन की फोर्सेस जब वहां से निकल जाए, तो इसके ऊपर जिस मुल्क का सबसे पहले और सबसे बड़ा रद्देमल सामने आया है, उस मुल्क का नाम है फ्रांस। यानी फ्रांस और इजराइल का ऑलरेडी फड्डा चल रहा है। फ्रांस ने कहा कि इजराइल के कोई इकदाम अब फलस्तीनी रियासत को नहीं रोक सकते। उसके ऊपर बहुत मामला ऑलरेडी उनके आपस में चल रहे हैं। उसके ऊपर हो गया ये वाला वाकया, उस पर फ्रांस का इंतहाई सख्त रद्देमल आया है। फ्रांस ने कहा कि फिल फॉर इजरायली फौज जब वो निकल जाए लेबनान से। यूएन पीस कीपर्स कंडेम इजरायली ड्रोन स्ट्राइक इन सदर्न लेबनान, और फ्रांस कंडेम इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्सेस firing on UN personnel in southern Lebanon. France calls on Israeli regime to withdraw from all Lebanese territory. फ्रांस ने कहा है कि इजरायली फौज जो है वो लेबनान से निकल जाए। ये गैर मामूली बात है बहुत ही, यानी कि फ्रांस कह रहा है इजराइल को कि लेबनान से निकले। यानी देखे ना दुनिया, देखें ये जो बड़ी चीज होती है ना, ये एकदम से नहीं होती, बल्कि इजराइल के वो एकदम जब वो इजराइल के उल्टे पड़ जाएं। लेकिन ये इवेंट्स हैं, एक के बाद एक बड़ा इवेंट। वो कह रहे हैं फलस्तीनी रियासत को अब तुम नहीं रोक सकते, अब कह रहे हैं लेबनान से जब निकलो। और इससे एक और चीज आप देखें, सबको पता है सही क्या और गलत क्या है। अमेरिका अपनी ताकत के बलबूते के ऊपर कर रहा है ना जो भी कर रहा है, लेकिन यूरोपियंस भी साथ हैं, तो एक कवर अमेरिका को भी मिला हुआ है। लेकिन अब यूरोपियंस जब एक साइड के ऊपर खड़े हो गए हैं, वो एक चीज को दुरुस्त मान रहे हैं, और अमेरिका एक नंगी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। तो ऐसी जो ताकत होती है ना, जो किसी मॉरल कवर के बगैर होती है, जो पब्लिक सपोर्ट के बगैर होती है, इवन आपके अपने मुल्क के लोग भी आपको सपोर्ट ना कर रहे हो, तो ये चीज अब ज्यादा देर नहीं चलती है। जाहिर है कि एक एम्पायर है, एक सुपर पावर है, वो अपनी ताकत के जरिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन वो चीज ज्यादा देर चलती नहीं, और जो आपके गोल्स होते हैं उसको आप अचीव नहीं कर सकते। यानी अब देखें मिडिल ईस्ट का क्या रिएक्शन है, यूरोपियंस कैसे चीजों को देख रहे हैं रिगार्डिंग पैलेस्टाइन, रिगार्डिंग लेबनान और बाकी। तो दरमियान में अमेरिका है जो इजराइल को सपोर्ट किए जा रहा है। तो ये जो इजरायली प्रोजेक्ट है ना, ये अमेरिका के लिए बड़ा महंगा तरीन भी साबित हो रहा है। कभी इधर से बचाओ, कभी उधर से बचाओ, ठीक है ना। और हर जगह पर अमेरिकन नैरेटिव जब वो एक्सपोज हो रहा है, बात बन नहीं रही है ना। लेबनान में वो ऑक्यूपेशन करके बैठे हुए हैं, अब फ्रांस कह रहा है कि वहां से निकलें। तो पहले एक यूनाइटेड और कलेक्टिव नैरेटिव चलता था वेस्ट का, उसी में फिर वेस्टर्न पीपल को जिस तरह से किया जाता था कि भाई यही देखना कि जब फ्रांस और बाकी मुल्क कह रहे हैं कि भाई ये चीज गलत है, तो वही बात तमाम मीडिया के ऊपर चल रही है। तो इससे एक असलियत है जो उनके अपने लोगों के सामने आती है। पहले तो एक कलेक्टिव नैरेटिव है, उसमें चीजों को देखना मुश्किल होता है, लेकिन जब मुख्तलिफ मुल्क मुख्तलिफ बातें करना शुरू हो जाए तो फिर लोगों तक सच पहुंचना जब शुरू हो जाता है। तो इस वक्त अमेरिका सिर्फ एक नंगी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। वो जो एक सो कॉल्ड मॉरल कवर होता है वो बिल्कुल हट गया है, और इस तरह से ज्यादा देर मामला चल नहीं सकते। फिर इसके साथ देखिए एक और क्या वाकया हुआ है। मैक्रोन ने जब वो क्राउन प्रिंस MBS को जब वो कॉल की है,
ٹھیک ہے, MBS کو کال کی ہے, اور میکرون نے اس کے بعد جو اسٹیٹمنٹ جاری کی, انہوں نے کہا کہ میں نے کال کی ہے اور ہم دونوں جو ہیں سعودی عربیہ اور فرانس چیئر کریں گے کانفرنس کو ان نیو یارک آن سپٹمبر 22. اور جو امریکہ نے فیصلہ لیا ہے فلسطینی آفیشلز کو ویزا نہ دینے کا, یہ بہت ہی ان ایکسیپٹیبل ہے, اور سعودی عربیہ اور فرانس دونوں امریکہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کو ریورس کریں تاکہ جو فلسطینی ہے وہ اس کے اندر جب شریک ہو سکیں. تو یہ بڑی غیر معمولی بات ہے کہ آپ دیکھیں نا, سعودی عربیہ نے یہ کانفرنس بلائی ہے, سعودی عربیہ کا بہت بڑا الائے, سب سے بڑا اتحادی امریکہ, وہ اس کانفرنس کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ دیکھیں, یہ جو ویزاز کینسل ہوئے ہیں, یہ ایک اٹیمپٹ ہی تھی نا اس کانفرنس کو کینسل کروانے کی. تو اب دیکھیں سعودی عربیہ نے نہ کنڈیم کیا ہے نہ کھل کر امریکہ کے سامنے آیا ہے, لیکن اس کی بات چل رہی ہے فرانس سے, اور فرانس نے کنڈیم بھی کیا اور کھل کر سامنے بھی آیا. تو دیکھیں ملک کس طرح سے اس وقت ڈیل کر رہے ہیں. یعنی ٹھیک ہے سعودی عربیہ کھل کر امریکہ کے خلاف نہیں آ رہا, لیکن وہ اپنی پوزیشن ضرور واضح کر رہا ہے تھرو اے ڈفرنٹ ٹیکٹک, کہ وہ مطلب فرانس کو کے ساتھ کنوے کر رہا ہے, فرانس کنڈیم بھی کر رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ یہ فیصلہ ریورس کیا جائے. اور سعودی عربیہ یہ میسج امریکہ کو دے رہا نا کہ آپ نے جو کیا سو کیا, ہم اپنی کانفرنس کینسل نہیں کریں گے اور فلسطینیوں کے ویزاز بھی جاری ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک چیزوں کی اہمیت ہے, ملک اب کس طرح سے جو فیصلے کر رہے ہیں. اور عربوں کے درمیان اور امریکہ کے درمیان کشیدگی آنے والے دنوں میں مزید بڑھتی چلی جائے گی, کیونکہ جو عربوں کا انٹرسٹ ہے وہ اب امریکی انٹرسٹ کے ساتھ میل نہیں کھا رہا ہے. پہلے تھا جی عرب ہیں, امریکہ ہے اور اسرائیل ہے, انہوں نے لڑنا ہے ایران سے, تو اب ایران سے تو ہو گئی دوستی, اور ترکی کی دوستی ہو گئی ایران سے, اور ترکی اور ایران کافی قریب آ رہے ہیں. تو عرب بھی, اب سعودی عربیہ کی بھی وہ پالیسی نہیں ہے کہ اب کو ایران کے خلاف جب انہوں نے جنگ کرنی ہے, تو اب تو اچھے تعلقات ہیں. تو پھر کیا کرنا ہے؟ اب تو جو فلسطین کا مسئلہ ہے وہ سب سے بڑا سیکورٹی تھریٹ ہے ریجن کے لیے, تو اس میں تو سب سے زیادہ امریکہ ہی سپورٹ کر رہا ہے اس جاریت کو آگے جاری کروانے میں. اچھا جی, تو یہ ایک غیر معمولی بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ یو ای سامنے آیا, یو ای ایشو اسٹرانگ وارننگ اوور اسرائیلز اینیکسیشن پلانز. یو ای کوشچن دیٹ اسرائیل سیٹلمنٹ ایکسپینشن اینڈ دا ویسٹ بینک اینیکسیشن پلان تھریٹن ریجنل پیس ایفرٹس اینڈ دا فیوچر آف پیلسٹینین اسٹیٹہڈ. یعنی سعودی عربیہ کا نیریٹو دیکھیں, یعنی کہ ٹرکی کا نیریٹو دیکھیں, یعنی کہ اب یو ای اور قطر ان کا نیریٹو دیکھیں. ریجنل پیس کے لیے خطرہ کون ہے؟ اسرائیل, ایران نہیں. پہلے یہ کیا کہتے تھے, ایران ریجنل پیس کے لیے خطرہ ہے. تو اب جب اسرائیل ریجنل پیس کے لیے خطرہ ہے تو اسرائیل کو الاؤ کون کر رہا ہے یہ سارا کچھ کرنے کے لیے؟ امریکہ. وہ امریکہ جن کو انہوں نے اڈے دیے ہوئے ہیں کہ یہاں پر آ کر ہماری حفاظت کریں, تو وہ انٹرسٹ میل نہیں کھا رہے ہیں. اسرائیل ویسٹ بینک سیٹلمنٹ پلانز آر ریڈ لائن یو اے. یہ ان 23 مہینوں میں ایک سب سے اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ ہے جو یو اے نے جاری کیا کہ یہ ریڈ لائن ہے. اسرائیل جو ہے وہ بالکل اس سے پیچھے رہے. دیکھیں یو اے کے تعلقات ہیں, خاموشی رہی, کوئی انہوں نے ایسی بس ٹھیک ہے کوئی ہاسپٹل کے اوپر اٹیک ہو گیا, آگے پیچھے کنڈیم کر دیا, یہ وہ سارا ٹھیک ہے نا, یعنی خاموشی رکھی ہے انہوں نے. لیکن اب یہ والی جو اسٹیٹمنٹس ہیں, یہ والی جو بیانات ہیں, یہ والی جو ورڈنگ ہے, یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اب یہ سائلنس سے وہ اب اقدامات کی طرف جا رہے ہیں. 23 مہینے گزر چکے ہیں, بلکہ اب تو 24 مہینے ہو رہے ہیں, تو 2 سال پورے ہونے جا رہے ہیں. تو اب ان کے لیے پاسبل نہیں خاموش بیٹھنا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ اب ویسٹ بینک میں بھی پیرالل انہوں نے اقدامات کھل کر ان کے سامنے آ رہے ہیں. بین گبر کہہ رہا ہے کہ 1 لاکھ سیٹلرز کو جو ہے وہ اسلحہ دینے جا رہا ہے, آلریڈی بہت زیادہ ہے, 1 لاکھ کو وہ مزید دینے جا رہا ہے. اور پھر جو لیبنان میں ان کے اقدامات ہیں, جو سیریا میں ہیں, وہ بہت زیادہ سب کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. تو اس کی بات اہمیت ہے یو ای کا. یعنی آپ فرق دیکھیں, ایران اگر یہ کہے تو یہ ایک عام سی اسٹیٹمنٹ ہے, لیکن اسرائیل کا اتحادی کہے تو پھر یہ بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ہے. یہ فرق ہوتا ہے. اچھا, پھر آپ دیکھیں برطانیہ میں کیا واقعہ ہوا ہے. برطانیہ کا ایک بہت بڑا گروپ ہے, ریٹیلر گروپ ہے, لش, ٹھیک ہے نا, لش اس برانڈ کا نام ہے, اور یہ 55 کنٹریز کے اندر آپریٹ کرتا ہے. بہت بڑا ریٹیلر برانڈ ہے. تو اس نے تھرو آؤٹ یو کے اپنی شاپس, اپنی فیکٹریز اور اپنی ویب سائٹ وہ کلوز کر دی ہے فار 1 ڈے. یعنی 55 کنٹریز میں آپریٹ کرتا ہے, اور پورے برطانیہ میں ان کے سٹورز ہیں, فیکٹریز ہیں, اور پھر آن لائن ظاہر ہے کہ جو آرڈر چیزیں ہوتی ہیں, ان کی ویب سائٹ بہت بڑی, اس کو انہوں نے بند کر دیا ہے. اور کس کے لیے؟ فلسطین کے لیے. اور انہوں نے کہا ہم یہ میسج دے رہے ہیں گورنمنٹ کو کہ وہ اب کھڑی ہو جائے. یو کے ریٹیلر لش کلوزز شاپس فیکٹریز ان سولیڈیرٹی ود غزہ. اور اکراس دی کنٹری انہوں نے یہ بند کر دی ہیں, اور اپنی جو ویب سائٹ ہے اس کو بھی بند کر دیا ہے, یعنی اس سے بھی آپ کوئی چیز آرڈر نہیں کر سکتے. وہ کہہ رہے ہیں کہ it can currently send into Gaza is our love and a strong message that we stand in solidarity. ہم غزہ کے. اور پھر اس میں ایک اور انٹرسٹنگ بات ہے, جو ان کی ویب سائٹ ہے اگر آپ کھولیں تو آج آپ کو وہاں پر نظر آ رہا ہوگا Stop Starving Gaza. یعنی ان کی اتنی بڑی ویب سائٹ, یعنی اتنی پوری دنیا سے اس پر ٹریفک ہوتی ہے, اور پورے یو کے سے,
اس ویب سائٹ کو اگر آپ کھولیں گے تو سامنے آپ کے کیا لکھا آئے گا؟ اسٹاپ سٹارونگ غزہ. اس سے بڑا پروٹیسٹ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا نا, کہ پوری ویب سائٹ کے اوپر انہوں نے لکھ دیا کہ اسٹاپ سٹارونگ غزہ اینڈ وی آر کلوز ان سولیڈیرٹی, اور آج ہم بند ہیں غزہ کی سپورٹ کے اندر, ہم سٹرائک کر رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ جو برطانوی گورنمنٹ ہے would hear the message it clear sends. ہم امید کرتے ہیں کہ برطانوی گورنمنٹ ہمارے اس میسج کو کلیئرٹی کے ساتھ سنے گی کہ اب یہ بہت انف ہو چکا ہے, اس کو رکوایا جائے. گورنمنٹ ایکشن ضروری ہے کہ امیڈیٹلی غزہ کا جو سیز فائر ہے وہ کروایا جائے, اور اسرائیل کے لیے جو اسلحہ سپلائی ہے وہ بند کیا جائے. دیکھیں یہاں پر ریزسٹنس جو ہے نا وہ ایک تیار ہے, وہ لڑ رہی ہے, وہ لڑے گی, ابھی کئی سال تک وہ لڑ سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ایک نہیں ہوگا تو پھر دوسرا آ جائے گا, لیڈر شہید ہوں گے تو نئے لیڈرز پیدا ہو جائیں گے. تو یہ خطہ جب اسرائیل کے سامنے سبڈیو نہیں کرے گا. یورپ میں کیا ہو رہا ہے, امریکہ میں کیا ہو رہا ہے, یعنی اتنے بڑے بڑے واقعات جنم لے رہے ہیں. تو آج سے 2 سال کے بعد صورتحال کام پر کھڑی ہوگی اسرائیل کے خلاف. تو اس لیے یہ پاتھ آف ڈسٹرکشن ہے اسرائیل کے لیے, کوئی فتح نہیں ہے اس کے اختتام پر. اور ریجن میں جو ٹیبل ٹرن ہونا شروع ہو گیا اسرائیل کے خلاف وہ بھی آپ دیکھیے. تو یہ ایک کلیئر میسج, آگے بھی لمبی چوڑی ڈیٹیل ہے لیکن ان کی سٹیٹمنٹ کی, لیکن یہ کلیئر میسج انہوں نے بھیجا ہے. اور یمن کیا کہہ رہا ہے؟ ہوتی کلیمز میزل اٹیک آن اسرائیل پلیج مور ٹو کم. مزید حملے ہم کرنے جا رہے ہیں اسرائیل کے اوپر, اور بہت سارے اور آپریشنز آپ دیکھیں گے. ابھی انہوں نے ملٹی وار ہیڈز جو ہے وہ اٹیک کیا ہے تل اویو میں, سینٹرل اسرائیل میں, آگے پیچھے, اور بین گورین ایئرپورٹ کے اوپر, اور وہ ہٹ کیے ہیں. یہ بڑی انپورٹنٹ بات ہے. یمنی میزل جو ہے وہ ان کے ایئر ڈیفنس کو پینیٹریٹ کر گئے ہیں. یعنی یہ بہت ہی بڑی بات ہے کہ دوسری مرتبہ وہ ملٹی وار ہیڈز استعمال کر رہے ہیں اور اسرائیلی ایئر ڈیفنس آگے سے فیل ہو گیا. اس کا مطلب یمن کے پاس کم سے کم ایک ایسا ویپن تو ہے کہ وہ پینیٹریٹ کر سکتا ہے. جیسے ایران ہے نا, ایران کے پاس تو بہت سارے ویپنز ہیں, تو یمن کے پاس بھی ایک ایسا ویپن ہے جو پینیٹریٹ کر سکتا ہے. معاملہ صرف انٹرسیپشن تک نہیں ہے کہ وہ بھیجیں گے آگے سے انٹرسیپٹ ہو جائے گا, نہیں, وہ آگے جا کر ہٹ بھی کر سکتا ہے. اسرائیلی ایئر ڈیفنس کام نہیں کر رہا ہے, اور پھر امریکہ بھی بدنام ہو رہا ہے کیونکہ امریکن تھارڈ وہاں پر ڈپلائی ہے. تو اگر تھارڈ یمنی میزل کو نہیں کر رہا تو چینی میزل کو کیسے وہ انٹرسیپٹ کرے گا؟ اور ساؤتھ کوریا اور خلیجی ریاستیں اور یورپ اور یہ تو سارے وہ تھارڈ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, اور یمنی میزل اسے سنبھالا نہیں جا رہا. دیکھیں نا یہ کتنی تیزی کے ساتھ بیلنس آف پاور جو وہ تبدیل ہو رہا ہے, اور ٹیکنالوجی. اب ذرا آ جائیے مصر کے اوپر. بہت بڑے واقعات مصر کے حوالے سے ہوئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی سینائی کے اندر تیزی کے ساتھ مصر جو ہے وہ ٹروپس ڈپلائی کر رہا ہے. نیتن یاہو نے جو $35 بلین کی گیس ڈیل ہوئی تھی اس کو روک دیا. یعنی وہ گیس ڈیل جس کو آلریڈی کرٹیسزم ہو رہا تھا مصر کے اندر سے, بحث سے, کہ یہ مصر نے جب وہ کیا جب وہ ڈیل کی ہے, بہت شدید کرٹیسزم ہو رہا تھا, اس کو نیتن یاہو نے روک دیا ہے اور کہتا ہے کہ مصر جب تک سینائی سے اپنی فوجیں نہیں نکالے گا میں یہ گیس ڈیل نہیں کروں گا. یعنی وہ تو سب پہلے چاہ رہے تھے, باقی دنیا کے لوگ تو چاہ رہے تھے کہ یہ گیس ڈیل آگے نہ بڑھے, تو وہ نیتن یاہو نے خود ہی روک دی. اچھا, اس سے ایک چیز واضح ہے کہ اگر فلسطین کا ایشو حل نہیں کیا جاتا تو یہ اس طرح کے پروجیکٹس اناؤنس تو ہو سکتے ہیں, آگے نہیں بڑھ سکتے. اگر یہ فلسطین کا مسئلہ نہ ہوتا تو پھر یہ آگے بڑھ جاتا. تو اس سے ایک ثابت ہوا کہ آپ پروجیکٹس اناؤنس تو کر سکتے ہیں لیکن آگے نہیں بڑھا سکتے ہیں فلسطین کا مسئلہ. ایک یہ بھی کوریڈور بنا تھا نا, اناؤنس ہوا تھا کہ ایشیا سے یورپ کو کنیکٹ کرے گا, ہائفا سے گزرے گا اور مڈل سے گزرے گا. کدھر گیا وہ؟ ٹھیک ہے نا, تو وہ چل نہیں سکتا ہے. لیکن یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ نیتن یاہو یہ سمجھ رہا ہے کہ بھئی وہ گیس ڈیل کو ایک ایسی طاقت کے طور پہ استعمال کر سکتا ہے کہ مصر جب اس کے سامنے ڈھیر ہو جائے. نیتن یاہو فریزز $35 بلین گیس ڈیل ود ایجپٹ اوور ٹروپس ان سینائی. یو ایس لیڈ مانیٹر نے یہ اسکیل بیک کیا ہے کہ ایجپشن ڈپلائمنٹس ہو رہی ہیں سینائی میں. جو ہے وہ وہاں پر ٹنلز بنا رہا ہے کیونکہ ٹنلز کے ذریعے جنگ ہوگی نا, اوپر سے تو وہ بمبنگ کر رہے ہوں گے, تو رن ویز جو ہے وہ اس کو بڑھا رہا ہے, ٹروپس جو وہاں پر اسٹیشن کر رہا ہے, اور باقی آرمر بیونڈ دا ٹریٹی لمٹ. ایک پرانی جو ان کے آپس میں پیس معاہدہ ہے, حالانکہ وہ پیس معاہدہ کیا ایگزسٹ کرتا ہے, تو اس پیس معاہدے میں تو یہ بھی تھا جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے وہ غزہ میں, یعنی ایسا اسرائیل نہیں کر سکتا تھا لیکن وہ کر رہے ہیں. لیکن بہرحال اب اسرائیل کہہ رہا ہے کہ مصر معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے, اور اسرائیلی جو ایمبیسڈر ہے واشنگٹن میں, اس نے ٹرمپ انتظامیہ کو لابینگ کی ہے کہ وہ مصر کے خلاف سخت اقدامات جب اٹھائے. اب مصر جو ہے has been the most outspoken Arab government on Gaza and supporting South Africa's genocide case at the International Court of Justice. مصر وہ ہے جو سب زیادہ بول رہا ہے ایک طرح سے, یعنی کہ وہ چائنا کے ساتھ بھی اپنے تعلقات بڑھا رہے ہیں, اور مصر جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ کے کیس کو بھی جوائن کر چکا ہے, باقی کسی عرب ریاست نے جوائن نہیں کیا. اور مصر کے صدر نے بیان جاری کیا ہے, وی آر ویجیلنٹ اور اویئر ہیں everything that is happening around us and being plotted against us. ہم پوری طرح سے تیار ہیں اور اویئر ہیں, یہ وہ باتیں انہوں نے کی ہیں. لیکن یہ بہت بڑا کرائسس یہاں پر پیدا ہو گیا ہے, یعنی کہ اب نیتن یاہو کہہ رہا ہے کہ مصر سرنڈر کرے, اپنی فوجیں یہاں سے نکالے, پھر گیس دیں گے. اچھا, مصر کو کرائسس ہیں, انرجی کرائسس, اکانومی کرائسس, آگے پیچھے تو بہت سارے ہیں, تو لیکن کیا وہ اپنی فوجیں نکال لیں گے؟ کبھی بھی نہیں نکالیں گے. تو یہ بہرحال اب نیتن یاہو نے خود ہی اس ڈیل کو روک دیا جس کا فائدہ اسرائیل کو ہونا تھا, اور اسرائیل نے اس کے اوپر بڑا واہ واہ کیا کہ دیکھو ہم نے کیا ڈیل جب کر لیا. تو امریکہ کبھی ادھر سے بچاؤ اسرائیل کو, کبھی ادھر سے بچاؤ, کبھی مصر سے مسئلہ, کبھی ادھر سے مسئلہ.
اچھا اب اسی درمیان جب وہ مور اسرائیلی آرمی وہیکل جب وہ غزہ کی طرف جا رہی ہیں، میں آپ کو بتاؤں آنے والے دن بہت ہی خوفناک ہیں. اچھا یہ ساری چیزیں جنگیں نہیں روکیں گی، بلکہ یہ ساری چیزیں جنگیں بڑھائیں گی، کیونکہ جو امریکہ اور اسرائیلی پالیسی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ یہ ساری چیزیں دے کر کوئی ڈپلومیسی کی طرف چلے جائیں گے، بلکہ وہ کہیں گے کہ اب ہم ان کو مزید کرش کریں گے. تو اس لیے سارے فیصلے میدان جنگ میں ہوں گے، یہ اس کی سب سے بڑی خوفناک بات ہے. ٹھیک ہے نا، یہ سارے فیصلے میدان جنگ میں ہوں گے، اور یہ سارے واقعات اس بات کی ثبوت ہیں کہ وہ آن دا رانگ سائڈ آف دا ہسٹری ہیں اور آن دا رانگ پاتھ ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ امریکہ جب وہ جنگیں دنیا میں بڑھانے جا رہا ہے، رجیم چینجز اور بہت، میں نے کہا کہ آفیشلی جو ہے نا کولڈ وار کا کل آغاز ہو گیا تھا، اس پریڈ کے ساتھ کولڈ وار کا آغاز ہو گیا تھا، اور ابھی آپ کو واقعات نظر آئیں گے. Exhausted and with no safe place to go, many Gaza city residents stay put. کوئی جگہ نہیں ہے جانے کے لیے. 21,000 چلڈرن غزہ کے وہ معذور ہو گئے. 21,000. اور ٹرمپ نے جو ٹویٹ کیا ہے، جو چائنا میں سارا شو آف دا سینچری ہوا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ آگے جنگیں ہونے جا رہی ہیں. ٹرمپ کہتا ہے کہ بڑا کوشچن یہ ہے کہ ویدر اور ناٹ چائنا کے صدر جو ہے وہ امریکہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں یا نہیں، جو ہم نے اس جنگ میں حصہ لیا چائنا کے ساتھ. ٹھیک ہے نا، اور ہیلپ کیا ان کو فریڈم میں. Many Americans died in China's quest for victory and glory. چائنا کی جنگ آزادی میں بہت سارے امریکنز جب وہ مارے گئے، اور مجھے امید ہے کہ وہ ان کو بھی آنر کریں گے. حالانکہ چائنا آلریڈی ان کو آنر کرتا ہے. فلائنگ ٹائگرز ان کو کہا جاتا ہے، جو امریکن پائلٹس نے جب حصہ لیا تھا تو ان کو چائنا اس سے پہلے بھی بلا چکا ہے، اور ان کو بہت وہ ریگارڈ جب کرتے ہیں. لیکن ٹرمپ کا آپ کو بتایا طریقہ کار. لیکن یہ لائنیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. کیا پریزیڈنٹ شی اینڈ دا ونڈرفل پیپل آف دا چائنا have a great and lasting day of celebration، کہ ان کی سیلیبریشنز اچھی رہیں. پلیز give my warmest regard to پیوٹن اور کیم جونگ ان. میرا سلام دینا پریزیڈنٹ شی کو. وہ کہہ رہا ہے کیم جونگ ان اور پیوٹن کو یہ لائن، as you conspire against the United States of America. تم امریکہ کے خلاف جب وہ سازش کر رہے ہو، تم امریکہ کے خلاف جب صف بندی کر رہے ہو، یعنی conspire بیڈ ورڈ ہے نا، ایک نیگیٹو ورڈ ہے کہ تم بہت بڑی جو ہے نا سازش کر رہے ہو اور خرابی پیدا کرنا چاہ رہے ہو. تم پریزیڈنٹ شی کو اب اوپر دیکھیں نا، ہم نے بڑا حصہ لیا چائنا کی جنگ آزادی میں اور ان کو سیلیبریشنز مبارک ہوں، جیسے وہ اتانا بھی ہے کہ بھئی میں وہاں پر نہیں ہوں، مجھے نہیں بلایا یہ وہ. تو اوپر یہ سارا لکھ کے نیچے کہتا ہے کہ تم کنسپائر کر رہے ہو. تو یہ کیا ہے؟ یہ اعلان جنگ ہی ہے نا کہ تم کنسپائر کر رہے ہو امریکہ کے خلاف. تو جو امریکہ کے خلاف کنسپائر کرتا ہے پھر اس کے خلاف کیا امریکہ نہیں جاتا؟ امریکہ چپ کر کے دیکھتا رہتا ہے. تو یہ ٹرمپ کا میسج ہے نا انتہائی خطرناک ہے. اور سلوواکیہ کے جو پرائم منسٹر وہاں پر شریک ہوئے، انہوں نے کہا کہ یوکرین نیٹو کا ممبر جب نہیں بن سکتا، اینڈ دس از دا فائنل ڈیسیژن. اور وینزویلا یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ اے آئی جنریٹڈ فیک ملٹری ویڈیوز جب جاری کر رہا ہے، اور یہاں پر ایک مکمل خانہ جنگی اور سیریا اور عراق جیسا معاملہ یہاں پر کرنا چاہ رہا ہے، اور لیبیا جیسا. سو مائی ایسٹیمیٹ کہ ہم کسی سولوشن کی طرف نہیں جا رہے ہیں بلکہ مزید جنگوں کی طرف جا رہے ہیں. اور ٹرمپ کا یہ ٹویٹ بھی اس بات کا ثبوت ہے، اور اسرائیلی مینٹالٹی بھی اس بات کا ثبوت ہے. یہ سارے معاملات جب جنگ میں حل ہوں گے، اس لیے عربوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی ملٹریز کو اپ گریڈ کریں، کیونکہ خاموشی بھی کسی چیز کا حل نہیں ہے، اور ڈپلومیسی تو ویسے ہی اب ختم ہو رہی ہے، بالکل مطلب وہ نہ فارغ ہو گئی ہے. تو اب یہ ہے کہ اپنی تیزی کے ساتھ اپنی ملٹریز کو ہی اپ گریڈ کرنا ہے سب کو. یہ تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. اپنے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.